नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूं इफ्तिखार कैसर। आज हमारी मेहमान खसूसी हैं इंसानी हकूक़ की नामवर अलमबरदार मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस मुख्तसर दौरे में हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी एक वाशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये कहा गया कि आपको पाकिस्तान में जान से मारने की एक साजिश तैयार की गई थी या की जा रही थी, और इस वही बात आपने कुछ अर्सा पहले हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी की थी। अब ये रिपोर्ट, अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। लिहाजा हम जानना चाहेंगे इसमें किस हद तक हकीकत है और वो कौन लोग हैं जो आपके जान के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई नहायत ही बेवकूफ़ इंसान होगा अगर वो ख़ुद अपनी जान के पीछे लग के ये बात करे, क्योंकि किसी को अपने आप को नुमाया करने में कोई फ़ख्र नहीं होता बल्कि उसके अंदर रिस्क होता है। और मैंने भी जब ये बात की थी बड़ी सोच के की थी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे अपने साथियों ने कहा कि आप मुल्क से भाग जाएं और वापस ना आएं, मगर मेरा वो देश है, मैं भाग के कहाँ जाऊंगी। और मैंने यही मुनासिब समझा कि अगर यहाँ ही पले हैं, यहाँ ही बड़े हुए हैं, तो फिर यहीं मरेंगे, किसी के हाथ से भी मरे, मगर कम से कम लोगों को पता होना चाहिए। और आज जो वाशिंगटन पोस्ट में आई खबर और मैंने देखा इंडिपेंडेंट में है और हमारे अखबारात में है, तो इससे ये जाहिर होता है कि मैं बात कोई गैर जिम्मेदाराना नहीं की और ना करनी चाहिए और ना कभी की है। अब ये एक सोर्स है जो कि अमेरिका का दुश्मन है, वो शख्स है जो कि अमेरिका से भागा हुआ है, उसने लीक की उनकी इंटेलिजेंस। मुझे पता चला पाकिस्तान के किसी एक समझे खैर खां ने आके लीक किया। तो मैं समझती हूँ कि ये भी रहने का मकसद वहाँ पे ये भी है कि जहाँ लोग खिलाफ हैं वहाँ लोग ये भी रिस्क लेते हैं कि आपको आके बता भी सकते हैं, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात है और वही बचाने वाला है। अगर सारी दुनिया के डिक्टेटर्स ये समझते कि लोगों को मार के और वहाँ पे किसी भी जगह पे खामोशी तारी हो जाएगी, तो कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। लोगों की आवाज़ें तो बंद नहीं होती हैं। तो ये लोग जो भी हैं, ज़ाहिर अभी हो सकता है आप नाम ना लेना पसंद करें, या हो सकता है बहुत सारे लोग उसको छापते हुए या नशर करते हुए भी घबराएं, तो ये उनका क्या मकसद है और वो क्यों घबरा रहे हैं आपकी ज़ात से? देखिए, आप नशर कर दे, मैं तो नाम पहले भी ले चुकी हूँ, आप नशर करने वाले बने। जाहिर है ये जो भी इंटेलिजेंस होती है दूसरे मुल्क की, वो कोई आम फौजी की आवाज़ें तो नहीं सुन रही होती, वो तो उन्हीं लोगों की बातें सुनेगी ना जो कि किसी टॉप लेवल पे होंगे। तो जो पहले भी मेरा शक था, अब शक जो है वो यकीन में बदल गया। तकलीफ़ें बहुत सारी हो सकती हैं लोगों को, आखिर पहले भी तो हमारे मुल्क में लोगों को ख़त्म किया गया ना। क्या तकलीफ़ थी? मतलब मेंगल के बेटे ने क्या तकलीफ़ दी थी, या बेनज़ीर भुट्टो ने क्या तकलीफ़ दी थी, या लियाकत अली ख़ान ने क्या तकलीफ़ दी थी। तो मैं इसलिए ये समझती हूँ कि तकलीफ़ वही होती है अगर कोई सच बोले। मैं अपनी तरफ से जो बात करूँगी मैं उसको सच समझ के ही कहूँगी। अगर बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है तो उसको जुल्म ही कहा जाएगा। अगर सवात में लोगों को रखा हुआ है और बड़े अरसे से और उनको अदालत नहीं ले जाया जा रहा, मैं उसको जुल्म ही कहूँगी। और अगर आप फ़ौज हो या कोई और इदारा हो, अगर वो आके सियासत करेंगे तो हम उसको गलत ही कहेंगे, उसको सही नहीं कहेंगे। मैं आज तक कभी किसी फ़ौजी डिक्टेटर को ना मिली जब वो पावर में है, ना कभी बैठी किसी के साथ, ना किसी मैंने गवर्नमेंट के ओहदा लिया, ना कोई कभी कोई और ओहदा लिया। इसीलिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की अगर आपने खिदमत करनी है तो आप वो बात करें जो आप समझते हैं सही। हो सकता है मैं गलत सोच हो मेरी, मगर जो मैं समझती हूँ सही है वो मुझे बिला खौफ करनी चाहिए। आप जैसे हलकों की तरफ इशारा कर रही हैं, आमतौर पर ऐसे हलके आप जैसे लोगों को या जो कुछ लोग मारे गए हैं उनमें से कुछ लोगों को ये मुल्क दुश्मन अनासर और गद्दार और ये करार देते हैं,
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ اور آپ سمیت یہ غدار ہیں، ملک دشمن ہیں، ان کو کیوں ملک دشمن اور غدار کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کی نا کہ ہمارے ملک میں غداروں کی لائن ہے، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے کھڑے ہو کے میری شان بڑھتی ہے۔ فیض احمد فیض غدار، ولی خان غدار، بے نظیر بھٹو کو خود کہا انہوں نے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، ایک دفعہ نواز شریف کو بھی کہا کہ یہ بھی سیکیورٹی رسک ہیں۔ تو ہم سارے سویلینز کیا سیکیورٹی رسک ہیں؟ کیا یہ ملک فوج کے لیے بنا تھا، فوجی جرنیلوں کے لیے بنا تھا، یا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بنا تھا؟ اور مجھے تو یہ شک ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ دیر زندہ رہتے تو ان فوجیوں نے ان کو بھی غدار کہہ دینا تھا۔ ہماری ایک سوچ ہے، ہم نے اس سوچ کی جب بات کی ہے، وہی سوچ 15 سال بعد لوگوں نے اسی سوچ کو سرایا ہے جب شعور آیا ہے۔ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، وہ بھی تب غداری گنی جاتی تھی۔ آج یہ عام بات ہے۔ جب ہم کہتے تھے کہ خواتین کے حقوق دینے چاہیے، تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ سوسائٹی کو غرق کرنا چاہتی ہیں۔ اور جب ہم کہتے تھے کہ عورتیں جو ہیں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، عورتوں کا کام نہیں ہے پارلیمنٹ میں آنا، مگر پھر وہی صاحب اور وہی پارٹیاں جنہوں نے کہا کہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، جب یہ قانون بن گیا تو سب سے پہلے ان کی عورتیں پارلیمنٹ میں پہنچی۔ تو دیکھیں، غداری کیا ہوتی ہے؟ غداری تو تب ہو کہ ہم نے جا کے کوئی ملک کو بیچا ہو۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بیچنے کی، ہم کون سی کسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں؟ ہم تو وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں ٹانگا پارٹی ہیومن رائٹس کی ہے، تو ہم نے کیا غداری کرنی کسی ملک سے؟ اور جن حلقوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو ایک حلقے ہیں عسکری، چند ایک کہہ لیں یا بہت زیادہ، تو وہ یہ بھی کیا انہوں نے اس کو سیولینز کو لوور کلاس طبقہ سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اب ملک سے کوئی ہمدردی نہیں؟ دیکھیں نا، آپ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے، یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر آیا تو وہ کیا کہہ کے آیا؟ اس نے یہی کہا نا کہ نااہل لوگ ہیں، یہ ملک نہیں چلا سکے، انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے ملک کو گھسوٹا، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم چلا کے دکھائیں گے۔ تو جو 60 سال انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ان کی پالیسی تھی، کسی سویلین کی پالیسی تو یہ نہیں تھی۔ آج جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، اگر بجلی نہیں آئی تو 10 سال مشرف صاحب کیا کر رہے تھے؟ اس کے اوپر بیٹھے ہی ہوئے تھے نا۔ اور ہم کہتے ہیں جی یہ آتے ہیں بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہاں جب یہ آتے ہیں تو باہر کے خاص طور پہ امریکہ ضرور ان کو پیسے دیتا ہے، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی کی ڈیسیجن ہو، ہم اسی ڈیسیجن سے چلیں۔ جب جمہوریت ہوتی ہے تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب یہ کولڈ وار ختم ہو گئی، اب نئی وار شروع ہوئی ہے، اب اس سے بھی یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ جو ہمارے بچے جو سوسائڈ بامرز بن رہے ہیں، یہ ہم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا۔ کس نے سکھایا؟ کیا میاں نواز شریف نے سکھایا؟ کیا بے نظیر بھٹو نے سکھایا؟ کیا اسفندیار ولی نے سکھایا؟ کیا محمود اچکزئی نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ کہاں سے آئے یہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کیمپوں کی سرپرستیاں کی ہیں؟ دیکھیں، جو 80 کی تہائی تھی، یہ تو پہلے جب ہم کہتے تھے نہیں مانتے تھے لوگ، اب تو یہ کوئی ایسی انکشاف نہیں ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، رپورٹس لکھی گئی ہیں، خود مانے ہیں لوگ۔ تو 80 میں کون تھا وہاں پاور میں؟ کون سی سیاسی پارٹی پاور میں تھی؟ سب کو تو بھگایا ہوا تھا۔ تو وہی آج تک چلا آ رہا ہے نا معاملہ، اس معاملے کو ہم ریورس نہیں کر پائے۔ تھینک یو۔ نام جی احسان ملک ہے۔ جی آپ کی اب انسانی حقوق کے حوالے سے حیثیت تو وہ مسلمہ ہے، لیکن یہ ہماری نظر سے یہ بات گزرتی ہے کہ یہ بڑی سلیکٹیو قسم کی انسانی حقوق کی نمائندگی آپ کرتے ہیں۔ جب کشمیر کے مسلمانوں اور وہاں کی عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، اور پچھلے 65 سال سے انڈین آکوپیشن میں ان کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، روہنگا کے مسلمان تفصیل نہ بتائے، سوال آپ نہ پورا کر دیں۔ سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں آپ کی زبان بندی کیوں ہو جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ شاید آپ کو نہیں پتا
کہ جہاں تک کشمیریوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ہماری طرف کے ہوں یا دوسری طرف کے ہوں، تو ہم نے آواز اٹھائی ہے. مگر میں کام کرتی ہوں پاکستان میں ہوں پاکستانی. روہنگا کے جو برما میں لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو تب پتہ ہی نہیں تھا جب ہم نے ان کے اوپر رپورٹ لکھی تھی، اور کئی سال پہلے لکھی تھی جب ابھی آنگ سان سوچی اپنے ہاؤس اریسٹ میں تھی. اور وہ تب تھی کہ ان کی بچیاں شادی شدہ ان کے پاس آ کے رہ نہیں سکتی تھیں. مگر ظاہر ہے میں پہلے اپنے گھر کو دیکھوں گی، مجھے اپنے گھر سے زیادہ غرض ہے، میں دوسرے گھر کو تو نہیں دیکھوں گی. مگر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ کو انڈین ہیلڈ کشمیر پہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمیں سب کو، مگر کیا آپ نے اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کبھی آواز اٹھائی؟ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو کشمیر کونسل ہے وہاں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی کوئی آزادیاں نہیں ہیں؟ میں نے تو وہاں اس دن کشمیر ڈے پہ یہ باتیں نہیں سنی. تو جہاں آپ سلیکٹیو بات کرتے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا فیصلہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. جی نسیم مالک فرام سویڈن. میرا جو سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پچھلی حکومتیں کچھ کر رہی تھیں اور اب ڈیموکریٹک حکومت آئی ہے، تو جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ہم ایز اے مسلمس، میں ایز اے سویڈش پولیٹیشین وہاں سویڈن میں جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں مسلم مینورٹیز میں ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں ہمیں باقاعدہ ملنی چاہیے، اسپیشلی پولیٹکس میں ہمیں آگے آنا چاہیے، اور پھر ہمیں چھٹیاں ملنی چاہیے، عید کے لیے چاہیے، رمضان کے لیے چاہیے. وی آر فائٹنگ فار اٹ نا. کیا آیا پاکستان میں مینورٹیز کے لیے جو ہیں وہی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ نہیں؟ کیونکہ جو رپورٹس ہیں وہ بالکل اس کے الٹ ہیں. آپ اس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان میں اقلیتوں کا تعلق ہے اور مذہبی اقلیتوں کا تعلق ہے، ایک طریقے سے میں سمجھتی ہوں کچھ حالات بہتر ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ پہلے کی طرح یہ نہیں ہے کہ خاموشی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کریں اور بہت اچھا کریں. دوسرا، کوئی سیاستدان اب کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے خلاف کوئی قانون بناؤں گا، جو کہ پہلے بن چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مزید مسائل آئے ہیں وہ ان کے وائلنس کے اوپر آئے ہیں، کہ جتنی زیادہ وائلنس اب شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ مذہبی اقلیتوں کے لیے، نہ صرف مذہبی اقلیتوں کے لیے بلکہ سیکٹیرین وائلنس بھی آپ دیکھیں جو کہ ہزاروں کے لیے ہوئی ہے، اور اس کو اس دباؤ سے اور اس ولولے سے ہم نے ایز اے سوسائٹی کنڈیم نہیں کیا. پھر مسئلہ ہے ہندوؤں کا اور کرسچنز کا، جو کہ بچیوں کی کنورژن کا ہے. اب کئی بچیاں خود مرضی سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے اقلیتوں کو، مگر بچی کی اپنی مرضی کچھ نہیں کیا جا سکتا. مگر بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ بچیاں مجبور ہو جاتی ہیں. اگر ان کو ابڈکٹ کیا جائے اور کنورٹ کر لیا جائے اور شادی کر لی جائے، تو وہ، میں نے خود کئی بچیوں سے بات کی ہے، وہ کہتی ہیں نہ ہمیں وہ چھوڑیں گے نہ یہ چھوڑیں گے، اس لیے آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. مگر جو دباؤ سے اور ولولے سے جس طریقے سے پاکستان میں ہمیں ایکسٹریمزم کو کنڈیم کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر دفعہ جب کوئی کرنے لگتا ہے تو سوالات یہی آتے ہیں کہ برما کے رنگرز، ادھر کی لوگوں کو دیکھ لیں. بھائی، میں اپنے گھر دیکھوں گی کہ میں دوسروں کے گھر جا کے دیکھوں گی؟ تھینک یو. جی، میرا نام ریاض اولک ہے. میں فارمر میئر ہوں ریڈنگ کا، اور لائف ممبر ہوں لاہور ہائی کورٹ کا. بہت اچھا آپ نے بتایا جمہوریت کے بارے میں، اور سارا وہ جو ہے کہ وہ انٹیمیڈیشن ہوتی ہے اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے آواز کو. میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس میں ہمارے جو پولیٹیشین ہیں یا سویلین گورنمنٹس رہی ہیں پاسٹ میں، ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایکسکیوز یا جواز پیدا کرتی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا انہوں نے کرپشن کو نہیں کی، لوگوں کو جواز نہیں پیدا کیا، اور لوگوں نے، عوام نے فیل نہیں کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو لک آفٹر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں، اور دیٹ گیوز این ایکسکیوز؟ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں گورننس کی کمی رہی ہے اور اب بھی ہے، کرپشن رائف ہے. مگر اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہماری فوج نے کی. آپ جرنیل صاحب کے بیٹوں کو دیکھیں، میرے والد صاحب بھی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے تھے، میں تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں.
تو وہ تو کام بھی نہیں کرتے ہیں, میں تو پھر بھی کام کرتی ہوں, مگر ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور سویلین حکومتوں کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو کسی طریقے سے نہیں سمجھتی کہ وہ بالا تر ہیں. انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, بہت ساری اپرچونٹیز مس کی ہیں, مگر جب میں ساتھ والے ملکوں کو دیکھتی ہوں, جیسے افغانستان ہے, جیسے بھی ہم نے برما کی مثال لی, جیسے لیبیا ہے, جیسے ایجپٹ ہے, جیسے سیریا ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سیاسی پارٹیاں ہیں ہی نہیں. ہمارے ملک میں کم از کم سیاسی پارٹیاں ہیں. سیاسی پارٹیوں نے بہت مارے کھائی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ سیاسی پارٹیاں بغیر مار کھائے زندہ رہی ہیں. ان کا زندہ رہنا بذات خود ایک میریکل ہے. تھینک یو. آپ سوال. میں لوکل یہاں کنزرویٹو پارٹی کا ممبر ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن نہیں تھی جب آپ نے یہ کام شروع کیا. آپ کو کن مسائل سے گزرنا پڑا اور کتنی تکلیفیں دیکھنی پڑی جو آپ نے جب یہ ہیومن رائٹس کا بیڑا سنبھالا؟ جزاک اللہ. تھینک یو. جب آپ ایک کام کرتے ہیں جو آپ کی انٹیوشن ہوتی ہے, جو آپ کا مائنڈ کہتا ہے, جو آپ کا دل کہتا ہے, تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا مسائل ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا اگنورنس از بلس, تو اسی طرح انسان چلتا رہتا ہے. اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں جیل نہ گئی ہوتی تو میرے میں وہ انسانیت نہ آتی جو کہ اس کے بعد تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. میں یہ نہیں کہتی میرے میں بہت ہے, مگر کچھ ڈیولپ ہوئی. اگر میں یہ کام نہ کرتی تو شاید مجھے گندی نالی سے بو آتی, اب نہیں آتی ہے. اب گندی نالی کی بو سے اپنے آپ سے بو آتی ہے کہ یہ کیوں ہے. اور انسانوں کے ساتھ ملنا, انسانوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کا دکھ درد شیئر کرنا, اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کوئی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. راشد اسلم نام ہے میرا. میرے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پہلا, بلاسمی لاز پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ سیکنڈ, سی جے کے ساتھ آپ کے جو اختلافات ہیں جو اکثر آتے رہتے ہیں, وہ بنیادی اختلافات کیا ہیں؟ تھرڈ, آپ کا جو فیک. دو ہی بہت بڑے بڑے سوال ہیں, پھر میں واپس آ جاؤں گا. جی, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی اختلاف چیف جسٹس صاحب کے ساتھ نہیں ہے. میں جب سپریم کورٹ کی صدر تھی, اس وقت بھی بار کی, تو میں اس وقت بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا, بڑا ہم نے طریقے سے بار اور بینچ کو چلایا. میرے اختلافات کبھی پرسنل نہیں ہوتے ہیں. میرے ان کے اختلافات یہ ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ججوں کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ججوں کو میڈیا فرینڈلی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ججوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر فن مولا ہیں اور وہ ہر کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کی ہسٹری دیکھی ہوئی ہے. یہ لوگ وہی ہیں جو کہ 200 کے لوگ تھے. یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے ابھی مشرف کی گورنمنٹ کو سرایا تھا. تو یہ کوئی گنگا سے نہا کے نہیں آئے. اور جب میں اپنے خود عدالتوں کو دیکھتی ہوں, اور آپ جا کے وہاں پہ, میں دعویٰ کرتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی آئے میں آپ کو لے جاتی ہوں, اگر وہاں پہ لوگ مسکراتے ہوئے واپس آئیں کہ ہمیں انصاف مل گیا, تو آپ مجھ سے پوچھئے. ہم وکیل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں انصاف جیسی نام کی چیز ہے نہیں. تو پہلے اپنی تو گورننس دیکھیں, پھر دوسروں کی گورننس بھی صاف کریں. اپنے یہاں تو پیچھے بیک یارڈ میں گند ہے, اور چلے آپ دوسرے کام کرنے جو کہ آپ کا اختیار نہیں ہے. دیکھیں, اب کراچی کے حالات بہت برے ہیں اور ہر شخص کو اس کے اوپر تکلیف ہے, مگر اب میں ایک وکیل ہوں. میں مہاتما گاندھی تو نہیں ہوں وہاں جا کے لوگوں کو کہوں گی کہ اپنی گنز پھینک دو, اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب مہاتما گاندھی ہیں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کرنا, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے, پالیسی میکرز کا کام ہے. سارا دن اگر آئی جی پولیس جو ہے وہ عدالتوں میں کھڑا رہے گا تو لا اینڈ آرڈر کون دیکھے گا؟ تو یہ کچھ اختلافات کوئی پرسنل نہیں ہوتے, ایک طریقے کار پہ ہوتے ہیں. پھر ہمارا خیال ہے کہ سو موٹو بہت زیادہ لیے جاتے ہیں, بہت سلیکٹیولی لیے جاتے ہیں. ان کا ایک میتھڈ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے. پھر کنٹیمپٹ آف لا جس طریقے سے استعمال کیا گیا, وہ امیج نہیں بڑھا عدلیہ کا بلکہ کم ہوا.
اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ابھی ایک نوجوان وکیل کے اوپر انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا کیونکہ اس نے ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا عدلیہ کے خلاف. میں سمجھتی ہوں ہم ہمیشہ عدلیہ کے خلاف بولتے رہے اور کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ سے نہیں ڈرے تھے، مگر آج لوگ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے ڈرتے ہیں اور روزانہ لوگوں کو دھمکی ہوتی ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. وہ عدلیہ کو بحال رکھنا، عدلیہ کی عزت بڑھانے کے لیے ایک قانون ہے. عدلیہ کو ہر کام کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے. آج کے حالات میں آپ وہ لوگ جنہوں نے بحالی کے لیے، چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے مہم چلائی اور بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اب وہ اس کو کیسے دیکھتے؟ دیکھیں جو لیڈرشپ تھی آپ کے سامنے ہی ہے. طارق محمود صاحب ہیں، ان کا کیا رویہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب تھے، منیر ملک صاحب تھے، علی احمد کرد صاحب تھے. ابھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں سیمینار ہوا، سب نے کرٹیسائز کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اس قانون کے اوپر. تو یہ صرف میرا نہیں ہے ان سے اختلاف، میں ذرا کھل کے کہہ دیتی ہوں اس لیے کیونکہ میں نے بڑی بڑی فیسیں نہیں لینی ہیں، مگر باقی لوگ بھی اب بولنے لگے ہیں. آپ نے پھر لا آف بلاسفمی کی بات کی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت مس یوز ہوا. پہلے اقلیتوں کے خلاف ہوا، اب مسلمانوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے اور اس مس یوز کو روکنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ مارے گئے، کس طریقے سے جب تہمت ہی لگتی ہے تو ان کو مارنے لوگ چلے جاتے ہیں. اور آپ کو ایک قصہ یاد ہوگا جو کہ گجرانوالے میں ہوا، جو کہ ایک نامی شخص فاروق صاحب تھے جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ بڑے مذہبی تھے. ان کو لوگوں نے سڑکوں پہ ڈریگ کر کے ان کو ان کی بیوی اور بچوں کے سامنے مار دیا. میں نہیں سمجھتی کہ یہ اسلام کی کوئی خدمت ہو رہی ہے. تھینک یو. آپ سوال کرنا چاہتے؟ بڑا کاغذ لکھا ہوا، بہت بڑا. نہیں چھوٹا. میرا نام مبشر احمد خان ہے اور میں جنگ فورم میں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جی عالم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے احمدیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ کا موقف اور آپ کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے ایک کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کسی بھی اقلیت کے ساتھ ظلم ہو تو وہ آواز بلند کرتا ہے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس تنظیم سے میری وابستگی ہے ہیومن رائٹس کمیشن سے، وہ ہمیشہ آواز بلند بھی کرتی رہی ہے، اپنی رپورٹوں میں بھی لکھتی رہی ہے. اور جب بھی آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں جب آپ کی کمیونٹی کو تھریٹ ہوا ہے. اور ہم جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک ضرور جاتے ہیں، مگر ہم خود بذات خود جو ہے کسی بھی مسائل کو خود اس لیے نہیں حل کر سکتے کیونکہ ہم گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہیں. ہم جسے کہتے ہیں کہ سرکار تک پہنچوا تو سکتے ہیں آواز، مگر کچھ اس کے آگے تو کرنا جو پالیسی میکرز ہیں، جو ایگزیکٹو ہے، اس کا کام ہے. تھینک یو. میرا نام شاہد بلوچ ہے اور تو میرا تعلق بلوچستان سے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو کہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور خاص کر کہ ایف سی جو کہ وہاں پہ کر رہی ہے، اور ابھی حال ہی میں کہ ایک صحافی تھے حاجی رزاق بلوچ کہ ان کو اٹھایا گیا مارچ کے مہینے میں، پھر تقریباً ایک آدھ مہینے وہ آگے پیچھے رکھ کے پھر اس کی لاش ملی ابھی وہاں سرجانی ٹاؤن میں نا. تو وہاں کے حالات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے؟ بالکل کہ وہ کیسے نظر میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں آواز بھی اٹھاتے رہے. بلوچستان بہت دفعہ میں گئی بھی اور بڑے برے حالات میں بھی گئی. یہاں پہ ملک سعید حسن صاحب بیٹھے ہیں، پچھلی دفعہ ہم دونوں بھی تھے اور ساتھ ہمارے اور ساتھی بھی تھے. ہم وہاں پہ گئے اور ہماری رپورٹ بھی اب نکل آئے گی اگلے ہفتے میں. بالکل وہاں پہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ایف سی کا بن چکا ہے معذرت کے ساتھ، اور دوسرا یہ تو عدالتوں میں جا کے لوگوں نے کہا ہے اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ایف سی لوگوں کو اٹھاتی ہے اور بہت ساری ڈس اپیرنسز جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایف سی کے کھاتے ڈالی گئیں اور عدالتوں میں یہ بیان ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ریکارڈ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹس جو لوگ آ کے، آج تک ججمنٹ نہیں آئی سپریم کورٹ سے. اس کیس کی ججمنٹ آنی چاہیے. کسی کو پکڑا نہیں پکڑا،
हमने कई FIRs लोगों को मदद की लिखने में, मगर उसका क्या बना फिर? थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। जब ये एक पाकिस्तान था तो 300 का हाउस था। 300 के हाउस में से मुजीबुर रहमान ने 148 सीटें हासिल की। भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान से 88 सीटें हासिल की। 88 सीटें वालों को उस वक्त के सरबराह फौजी ने खुद उनसे दरख्वास्त की कि मैं सब कुछ हालात को कंट्रोल करूंगा, आप सदर बन जाए और इनको करने दें। उन्होंने कौन सी जमहूरियत दी, बल्कि उसने मुल्क तोड़ दिए जमहूरियत से। मैं कहना ही चाहता हूँ। थैंक यू। आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और आपकी बात तस्लीम कर रही हूँ। जमहूरियत के चैंपियन वो नहीं है जो हमारी लीडर है, जमहूरियत के चैंपियन हमारे लोग हैं। अगर हमारे लोग ना माने इनको तो यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं आ सकती थी। जब इलेक्शन होते हैं, किस कदर यहाँ पे डर और खौफ था इस इलेक्शन में कि वोट करने ना आए, लोगों ने फिर जाके वोट दिया। तो चैंपियन हमारे लोग हैं, ये तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी लीडरशिप में कुछ शऊर होगा, कुछ बेहतर होंगे और आपने देखा कि बेहतर हुए हैं। देखें, अब वो बात नहीं रही कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को रखा जाए। अब वो बात नहीं है कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो। अब ये नहीं हो रहा कि किसी को पकड़ के डंडे डलवा दिए या किसी को पकड़ के अपने अपोनेंट को जेल में डलवा दिया। ये पिछले 5 साल नहीं हुआ और वो एक बार जो है पीपल्स पार्टी ने, उनको ये तस्लीम हमें करना चाहिए, उन्होंने एक रेज किया है बार, टॉलरेंस का बार, और इनको भी PMLN को उस बार को देखना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझती हूँ कि तब्दीली आएगी। थैंक यू। उनको कर लेंगे, नाम भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं आपसे सिर्फ एक बात करूँगा, वो ये है कि हबीबुर रहमान जो IG है पंजाब का, उसने कहा कि मेरी 80% जो पुलिस है वो रिश्वतखोर है, वो मुल्क को नहीं सही तरीके से चला रही। मेरा मकसद कहने का ये है, जिस मुल्क की पुलिस ही करप्ट हो, फौजियों को आप क्या करेंगे? फौजी तो मरते हैं बॉर्डरों पे, हर जगह मरते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। को कसूर है अगर तो ISI का है या पुलिस का है, जिन्हें मुल्क संभालना चाहिए। वो जब मुल्क नहीं संभालते तो ये हालात पैदा होते हैं। थैंक यू। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं एक आम फौजी जवान को या उनको तो नहीं कोई दोष दे सकती, वो उन्होंने तो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और शहीद हुए, और हम सब उनके साथ दुआ गो होते हैं जब वो मुश्किलात में होते हैं। और हमें उतना ही बुरा लगता है जब एक फ़ौजी शहीद होता है जैसे कि हमारा अपना कोई भाई शहीद हुआ हो। मगर मैं ये समझती हूँ कि जब उनके लीडरशिप, क़यादत उनकी वो पॉलिसी बनाती है और गलत पॉलिसी बनाती है, तो फिर आप देखें कि पेंट फिर सब हो जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन को खुद पेंट हो जाती है। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, मैं तो पुलिस को भी समझती हूँ, आप कहते हैं करप्ट है, ज़रूर है, मगर पुलिस ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखें कितने पुलिस वाले मरे हैं। मैं कोयटा भी हम गए थे तो वहाँ पे जो पुलिस के अफसर थे वो कहते थे कि हम 3-4 ताबूत जो हैं अपने पास रखते हैं रात को, क्योंकि हम लाशें उठा उठा के तंग आ गए हैं। तो ये हम एक तरीके से इनकी कुर्बानी को एक्सेप्ट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, मगर इनकी जो लीडरशिप है उसको करप्ट भी कम होना पड़ेगा, उसको पावर हंगरी भी कम होना पड़ेगा, और उसको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सियासत करने वाले और लोग हैं और मुल्क की दफ़ा करने वाले और लोग हैं। थैंक यू। My name is Humayun Akhtar. I'm from legal profession but practicing in this country. You really think that there is a possibility of any improvement other than you saying that there is a hope at the end of the tunnel, and that what Ghalib would say, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। Thank you. जनाब, आपने वो बात की है कि पाकिस्तान वो गाड़ी है जिसका हॉर्न के सिवा सब कुछ ही बोल रहा है, तो मैं आपकी बात ज़रूर तस्लीम करती हूँ, मगर पाकिस्तान ये एक ऐसी गाड़ी है जो बग़ैर हॉर्न के बड़े सालों से चल रही है, और इसके चलाने वाले जो नज़र आते हैं वो और हैं और जो एक्चुअली चला रहे हैं वो और हैं। अगर आप आम लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ दें
تو وہ سروائیو کرتے ہیں. جو گورنمنٹ کو کرنا ہے 2 چیزیں, اور اسی کے اوپر الیکشن ہوا ہے, اور اس دفعہ الیکشن کے جو سلوگنز تھے میں نے پہلے اس طرح نہیں دیکھا. پہلے جو سلوگنز ہوتے تھے وہ بے معنی سلوگنز ہوتے تھے. اس دفعہ ایکچوئل سلوگن تھے کہ آپ بجلی کا کیا کریں گے, آپ لا اینڈ آرڈر کا کیا کریں گے. لوگوں کے یہ 2 سوال تھے. لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی آپ انڈیا سے جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور اس قسم کی کوئی سلوگنیئرنگ نہیں ہوئی. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ ایک جو ہیومن مٹیریل ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ باقی دنیا سے بہتر ہے, مگر محنتی ضرور ہے اور انوویٹو ضرور ہے. اس لیے مجھے ہوپ نظر آتا ہے. دوسری میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے کیوں ہوپ نظر آتی ہے. ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہی کوئی نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ کوڑا اٹھانے کوئی نہیں آیا, ہم کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے. اور ایک طرح سے ہم نے ایک پریشر بھی رکھا ہوا ہے سیاستدانوں کے اوپر, کیونکہ اب وہ جو کنونشنل رائٹس تھے نا, جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے پکڑا نہ جائے, مجھے یہ دیا جائے, اب کنونشنل رائٹس سے آگے پیپل وانٹ اے رائٹ ٹو ہیو گڈ گورننس, اور یہ ایکسپریس کیا ہے ہماری الیکٹریٹ نے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بڑا اچھا چانس ہے, پرووائڈڈ ہم اپنی فارن پالیسی کے اوپر آپ گرفت کریں. میں تھوڑی بات لمبی ہو گئی. مثلا کسی نے یہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ اتنے سال ہمارے جو اخوان بہن اور بھائی سفر کرتے رہے تو پاکستان میں لوگوں نے اس کے خلاف کیوں نہیں جلوس نکالے. کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سفر کون کر رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں پرپیٹریٹر کون ہے. اگر مسلمان پہ پرپیٹریٹر ہے تو ہونے دو, کوئی بات نہیں, فکر نہیں. اگر کوئی نان مسلم مسلمان پہ پرپیٹریٹر ہے تو پھر ہم جان لڑانے کو تیار ہیں. تو ہمیں باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو اب دیکھنا, ایک اور لینس سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, ہم نے اس ریجن میں رہنا ہے. اس ریجن میں ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں افغانستان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں انڈیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے اپنی ٹریڈ کھولنی ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو آئسولیشن سے باہر نکالنا ہے, اور وہ صرف سویلین حکومتیں کر سکتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت نے جو پالیسی اختیار کی اس کے اندر ہم دلدل میں پھنس گئے ہیں. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا نام عمر فاروق ہے. جی آپ نے بال ٹھاکرے سے ملاقات جو کی ہے, پاکستان کا موقف نہیں تھا, آپ کا یک طرفہ موقف تھا. میں بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھ لیا, اس لیے کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں پاکستان میں انہوں نے وہ تصویریں بہت میڈیا پہ چلائی ہوئی ہیں, مگر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ملاقات کس غرض سے ہوئی تھی. میں یو این کی ایز اسپیشل ریپورٹر فریڈم آف ریلیجن کے لیے انڈیا میں گئی تھی, اور مجھے بھیجا گیا تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ساری جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں, گجرات کی اٹراسٹی اور جو ممبئی میں ہوئی ہیں. اب جب آپ ایک رپورٹ لکھنے جاتے ہیں تو آپ وکٹمز کو بھی ملتے ہیں. کاش کہ انہوں نے وکٹمز کے ساتھ بھی میری تصویر دکھائی ہوتی, کاش انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی دکھائی ہوتی جنہوں نے مجھے آ کے باقی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور آپ پرپیٹریٹرز کو بھی ملتے ہیں. مگر اگر آپ یو این کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس رپورٹ کو دیکھیے گا. اس رپورٹ میں میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہی ہوں, اس رپورٹ میں میں نے ان کو بڑے زبردست طریقے سے کنڈیم کیا ہے, اور یہاں تک لکھا ہے کہ کمپلسٹی تھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی وہاں پہ. تو میں ان کو کوئی چائے پانی پوچھنے نہیں گئی تھی وہاں پہ. عرفان احمد خان جرمنی. جی آپ نے ابھی جو عدلیہ کے بارے میں بتایا ہے اس سے تو ہمیں ایک مایوسی کی کیفیت نظر آتی ہے کہ وہاں سے انصاف کی توقع کم ہے. میں خود ہیومن رائٹس پاکستان کا ممبر ہوں, لائف ممبرشپ میں نے لی ہوئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے حقوق انسانی کی ایک وزارت بنائی تھی. اس کے ساتھ حقوق آپ کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ان کی آپس کی کوآرڈینیشن کیا ہے؟ کیونکہ اب جو جس سیکٹریین گروپ کا آپ نے ذکر کیا ہے, اب درسی کتابوں کے اندر بھی, ابھی میں نے 6ٹھی جماعت کی کتاب دیکھی حکومت سندھ کی شائع کردہ, اس کے اندر باقاعدہ مذہبی فرقوں کے خلاف مواد جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور حکومت پاکستان کی حقوق انسانی کی وزارت ہے, اس میں کوآرڈینیشن کس قدر ہے؟
देखिए, जो अब ये गवर्नमेंट बनी है, जहाँ तक मेरी, क्योंकि मैं अब चेयरपर्सन नहीं हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की, मगर जो मेरी इत्तला है कि अब अभी कोऑर्डिनेशन कोई ख़ास नहीं है। मगर मैंने ये ज़रूर देखा कि जो प्रोविंशियल ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़रूर कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं साथ, और उन्होंने कहा कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे। पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर के ह्यूमन राइट्स एडवाइज़र थे, उन्होंने बड़ी तरतीब से और बड़ी बाकायदगी से कोऑर्डिनेट किया, मगर आगे वो मजबूरियां कुछ होती हैं कि वो नहीं कर पाते। वो क्या है मुझे नहीं पता, मगर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे हमने उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दिए और उन्होंने ज़रूर उसके ऊपर कदम उठाया। तो मैं समझती हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट जो आ रही है हमारी बलूचिस्तान की, उसमें हमने ये रिकमेंड किया है कि वहाँ की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो सिर्फ किताबें ना लिखे और डेस्क पे ना हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोकल पर्सन हो और हर महीने कोयटा में उनकी मीटिंग हो, ताकि वो अब बैठ के फील्ड वर्क, ग्रास रूट वर्क भी कर सकें और ग्रास रूट से जो कुछ हो रहा है वो ला के कैपिटल में चीफ मिनिस्टर को बताएं और असेंबली के मेंबरान को बताएं। तो इसको बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू। आप नाम बता दीजिए। जी, इम्तियाज़ अहमद नाम है मेरा, लुटन से मेरा तल्लुक़ है। जैसा कि आपने फरमाया कि आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि आज से 15 साल पहले एक सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब ने भारत के एक टीवी जो शो था उसमें आपकी अदालत में उसमें इन्हीं सवालों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया था और भारत में फिर उनके खिलाफ मुजाहरे भी हुए थे। तो मैं नहीं समझता कि हमें जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान को बराबर इस तरह कंपेयर करना चाहिए कि जो अगर भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती है तो आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, मैं तो किसी को कंपेयर करने को तैयार ही नहीं हूँ। कंपैरिजन तो आपका शुरू हुआ था। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे साथ रहते हैं उनके लिए हमारे लिए ज़्यादा दिल में दर्द होता है। ये एक नॉर्मल और नेचुरल इंस्टिंक्ट है और मैं उसी इंस्टिंक्ट से चलती हूँ। थैंक यू। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मेरा सवाल ये है, कराची में इतनी टारगेट किलिंग होती है, इतने मर्डर्स होते हैं, कभी किसी को अरेस्ट किया है, कभी किसी को जस्टिस मिली है? देखिए डॉक्टर साहब, टारगेट किलिंग भी कराची में होती है और जब मैं सुप्रीम कोर्ट की सदर थी तो मुझे बुलाया भी गया था उन केसेस के अंदर। मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखी हैं वहाँ की, वल्लाह सही या गलत, मगर उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। खुद सियासी पार्टियों के अंदर मिलिटेंट विंग्स हैं, वहाँ पे नारकोटिक्स के पूरे गैंग हैं और स्मगलिंग वहाँ से होती है, वहाँ पे मिलिटेंट्स आके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी कंबाइन हो गई हैं और वहाँ पे इतने बड़े शहर के अंदर लैक ऑफ गवर्नेंस हुई है और दूसरी बात जो है सरपरस्ती भी होती है। हर किस्म के गैंग को हर किस्म की सरपरस्ती है वहाँ पे। तो लोग ज़रूर पकड़े गए हैं, ये नहीं कि नहीं पकड़े गए, मगर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका ये रोना होता है कि जब हम अदालतों में जाते हैं तो वो छुट जाते हैं। अदालतों का ज़ाहिर है ये रोना होता है कि अगर कोई शहादत नहीं आएगी तो हम उनको कैसे कन्विक्ट कर सकते हैं, और वो भी सच्चे हैं। इसलिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मगर दुनिया भर में अब दुनिया भर के जूरिस्ट ये चीज़ सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी के आने से अब एविडेंस के तरीक़ेकार को भी ऐसा किया जाए जो कि नए चैलेंजेस जो कि वाइट कॉलर क्राइम और टेररिज्म तरह तरह के हैं उसको मीट कर सके। तो हमें ये रिफॉर्म करने की अपने क्रिमिनल सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। हमने टेररिस्ट कोर्ट्स बना के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो इसका इलाज एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या लोगों को इंसाफ ना देने नहीं है, इसका इलाज है इंसाफ को बेहतर करने का। थैंक यू। मेरा नाम नसरीन दौलतान है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है और सिस्टम उसको सही और नाकाम हो रहा है, तो आगे चल के क्या ये टेक ओवर कर लेंगे या कंट्रोल में आएगी इंतहा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका और वहाँ पे ये बहस रोज़ होती है। पाकिस्तान में लोगों को खदशा है
کہ اگر یہاں پہ کسی قسم کا سسٹم نہ بیٹھا اور یہاں پہ گورننس کو بہتر نہ کیا، اور اس کا مطلب ہے اکنامکس یعنی کہ معاشی طور پہ لوگوں کو بہتر نہ کیا، وہاں پہ اور بھی لوٹ مار ہوگی، اور بھی بچے جو ہیں ایکسپلوئٹ ہوں گے. بچے ایکسپلوئٹ ہی ہوتے ہیں نا جب وہ جا کے اپنے آپ کو مارتے. کوئی ماں کا لال اپنے آپ کو مار لے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور یہ جو مذہبی جو ہے انتہا پسندی، یہ اب اس کے بڑے ویسٹڈ اکنامک انٹرسٹ بن گئے ہیں. تو ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بجائے بکھلانے کے ان کو چاہیے کہ دنیا کی بہترین ایکسپرٹیز کو بلائیں، کولمبیا سے بلائیں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ کس طریقے سے ہم ان کو کوئی کریں ریورس اس سسٹم کو. اور یہ میرا نہیں خیال کہ ریورس کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک نہ تو ہماری سیاسی پارٹیز ایک پیج پہ ہیں، اور جو سویلین سوچ ہے وہ عسکری قیادت کی سوچ سے بہت مختلف ہے. اگر سویلین کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عسکری قیادت جو ہے کوئی نہ کوئی سیبوٹاج کرتی ہے. اور ابھی تک معذرت کے ساتھ ہماری سویلین قیادت اتنا ڈرتی ہے عسکری قیادت سے کہ ان کی جان نکلتی ہے کہ وہ کوئی انیشیٹو لے لیں. جب تک ہمارے سویلین کنٹرول اور سپریمیسی نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہے کہ ہم آگے کچھ چل سکیں. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کی انٹرنیشنل پالیسی الٹی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں CIA ڈیسیجنز لیتا ہے، پینٹیگن ڈیسیجن لیتا ہے، اور جو ان کی بھی سویلین حکومتیں وہ انڈرمائن ہو رہی ہیں. اور یہ بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ سے ملیٹنسی بڑھے گی، اس ٹرینڈ سے دنیا کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے وہ ختم ہوگی، اور یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تھینک یو. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ممنا اشفاق ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ ہر وقت آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، اپنے سسٹم کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. کیا پاکستان پہ سپریشن آف پاور کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے تاکہ ایک ہی دفعہ سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ہم لوگ آپس میں نہ لڑیں ایٹ لیسٹ؟ بیٹا ڈیفائن تو ہے، مگر اس ڈیفینیشن ڈیفائن کرنے کے باوجود ایک پریکٹس سے چیزیں بیٹھتی ہیں. مگر جب وہاں پہ ہر بندہ سمجھے کہ میں ہی پاکستان کا حل ڈھونڈ سکتا ہوں، تو مجھے کئی دفعہ سوچ آتی ہے کہ بھائی اگر آپ اتنے لائق اور فائق ہیں تو ساری عمر آپ کہاں رہے؟ پاکستان کا حل ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پاکستان کا حل کلیکٹیو حل ڈھونڈنا ہے. مگر میں حیران ہوتی ہوں کہ بھائی ایک صاحب ہیں، کل تک تو آپ ناچتے تھے عامروں کے اشارے پہ، اور آج آپ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کا حل ہوں. دوسرے صاحب ہیں، آپ ایک فیلڈ پولیٹیشین ہیں، میں پاکستان کا حل ہوں. ایک صاحب کہیں اور سے اڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں حل ہوں. تو پاکستان کا حل اتنا آسان نہیں ہے. ایک ملک ان گورنبل ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف فاٹا ہے جو کہ ڈسپرپورشنٹلی اس کی زیادہ سیٹیں ہیں اسمبلی میں، اور وہ زیادہ سیٹیں جب اسمبلی میں ہوتی ہیں تو وہ کنٹرول کرتا ہے ایک طریقے سے پارلیمنٹ کو. پھر گلگت بلتستان ہے، اس کی کوئی اسمبلی نہیں، اس کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں. پھر آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ اپنی ان کی گورنمنٹ ہے، مگر ہمیں پتہ ہے وہ گورنمنٹ کہاں سے کیسے بنتی ہے. پھر آپ دیکھیں بلوچستان اے ایریا ہے اور بی ایریا ہے. اے ایریا میں پولیس ہے، بی ایریا میں لیویز ہیں، ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بیٹھ کے اس کا حل سوچنا ضروری ہے. اور یہ حل تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے آپ ڈیورنٹ لائن کی بات طے کریں، آپ کشمیریوں کو ان کا حق دیں، دونوں طرف حق دیں، تاکہ اس مسئلے کا حل نکالیں. محترمہ آسمہ جاہیر صاحبہ، بہت بہت شکریہ. امید ہے آئندہ بھی آپ ہمیں فورم کے لیے وقت دیتی رہیں گی. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. افتخار کیسر کو اجازت دیجیے.